बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों और भारत की नाकामियों का सिलसिला जारी है। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ को गैर मामूली पजीराई मिलना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जबकि SCO इजलास में मोदी और भारत की रुसवाई की दास्तान बन चुका है। दोनों वज़राए आज़म के इस्तकबाल में पैगाम वाज़ेह था कि दुनिया हमेशा बहादुरों की इज्जत करती है। मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन के शहर तियानजिन में पाकिस्तानी और भारतीय वज़राए आज़म के इस्तकबाल में वाज़ेह फ़र्क नजर आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल एक फातेह सरबराह मुमलिकत जैसा हुआ और शहबाज शरीफ के रेड कॉर्पेट इस्तकबाल में चीन के आला हुक्काम मौजूद थे, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म का चीन में इस्तकबाल फीका सा दिखाई दिया। मार्का हक के बाद यह पहला मौका था जब पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म एक ही छत के नीचे एक साथ थे, मगर फ़र्क प्रोटोकॉल का था, जिससे वाज़ेह हो रहा था कि कौन हारे हुए मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है और कौन है जिसकी फौज ने मार्का हक में जीत के झंडे गाड़े थे। SCO इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रूसी सदर पुतिन, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर रुकन ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं की गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। मुलाकातों के दौरान बाहमिल दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा गया, जबकि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल भी हुआ। ग्रुप फोटो के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मोदी को नज़रअंदाज करना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से प्रोटोकॉल से हटकर मुसाफा करना भी मोदी के लिए वाज़ेह पैगाम है। यही नहीं, मोदी इजलास में शिरकत की हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने सदर शी जिनपिंग की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सदर शी ने नज़रअंदाज करते हुए मोदी को आगे बढ़ने का इशारा किया। इंडियन मीडिया भी SCO में हुई इज्जत अफजाई पर मोदी को तनकीद का निशाना बना रहा है। SCO इजलास में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में गुफ्तगू भी सफ़े दुश्मना के लिए पैगाम है कि वज़ीर आज़म के सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से गुफ्तगू के मनाजिर भी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी को बयान करते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के मनाजिर मोदी के लिए पैगाम था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। SCO इजलास में मोदी की मौजूदगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने का मामला उठाया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करती। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। घनाउने जराइम के जिम्मेदारों और इनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। दहशतगर्द ग्रोहों को सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा कसीरुल जहती, मकालबे और सफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान SCO अरकान और हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। अफगानिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जामे मुकालमे की जरूरत पर जोर दिया। कहा, जामे मुकालमे से तमाम दरीना मसाइल हल किए जा सकेंगे। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक से मामूल के ताल्लुकात चाहता है, इसके लिए बातचीत और सफारतकारी के ख्वाह है। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है। मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। SCO और इजलास का मुश्तरका एलामिया भी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और भारत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मुश्तरका एलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमले की मजम्मत की गई है। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। एलामिया में पहलगाम दहशतगर्दी की मजम्मत की गई, लेकिन भारतीय ख्वाहिश और कोशिशों के बावजूद भारत इसे पाकिस्तान के साथ नत्थी करने में नाकाम रहा। ये पहला मौका नहीं कि भारत ने पहलगाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की हो और इसे नाकामी हुई हो। इससे पहले 28 जून 2025 को बीजिंग में होने वाली SCO के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी थी। 2 जुलाई 2025 को क्वाड ग्रुप के वज़राए खारजा के इजलास में भी भारत पहलगाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान के साथ जोड़ने में नाकाम रहा था। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा से इस बात पर जोर दिया है कि सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए तमाम नस्ली सियासी ग्रोहों के नुमाइंदों की शमूलियत से वसी शिरकत के साथ हुकूमत कायम की जाए। दूसरी जानिब चीन की SCO की सफारती महाज के बाद दिफाई महाज पर भी अमरीका और मगरबी ममालिक को भरपूर पैगाम देने की भी तैयारियां हैं।
3 ستمبر بیجنگ میں بہت سے رہنما دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی یاد میں ایک پریڈ میں شریک ہوں گے جو چینی عوام کی دوسری جنگ عظیم میں جاپانی جارحیت کے خلاف مزاحمت کا استعارہ سمجھی جاتی ہے۔ فوجی پریڈ میں 10,000 فوجی اہلکار چینی دارالحکومت کی سڑکوں پر مارچ کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان پہلی بار صدر شی کے ساتھ عوامی سطح پر شریک ہوں گے۔ پریڈ میں شرکت کرنے والوں میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شامل ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے معاون وزیر ہانگ لی کے مطابق پریڈ میں کل 26 غیر ملکی سربراہان مملکت اور حکومتی نمائندے شرکت کریں گے، جن میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو اور جنوبی کوریا کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر وو وون شیک بھی شامل ہیں۔ یہ تقریب چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت، روس، چین اور عالمی جنوبی ممالک کے مابین سفارتی یکجہتی کا مظہر ہوگی۔ صدر شی جن پنگ نے تیانانمن اسکوائر میں ہزاروں فوجیوں کا معائنہ کریں گے، جبکہ پریڈ میں جدید جنگی ساز و سامان جیسے لڑاکا طیارہ، میزائل دفاعی نظام اور ہائپرسونک ہتھیار بھی نمائش کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تقریب نہ صرف عسکری طاقت کا مظاہرہ ہے بلکہ ایک نئی مغرب مخالف عالمی صف بندی کا اشارہ بھی ہو سکتی ہے، جس میں چین اپنی قیادت اور اثر و رسوخ کا دائرہ بڑھاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی پر ایکسپرٹ رائے جاننی ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر، سابق سفارتکار، چین میں خدمات انجام دے چکے ہیں، امریکہ میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سردار مسعود صاحب، ایس سی او اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اور نریندر مودی کو جو پروٹوکول ملا، اس میں ایک واضح فرق تو نظر آیا، اور اجلاس کے موقع پر جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف سینٹر آف اٹینشن نظر آئے، آپ اس کو عالمی رہنماؤں میں ان کی غیر معمولی گرم جوشی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے، ایس سی او کو ایک برادری یا ایک قسم کا خاندان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چین اور پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں، بہت گہرے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کی مثال دی جاتی ہے۔ دنیا کے دو اور ممالک جو ہے بین الاقوامی برادری میں اتنے قریب نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے جب بھی ہم چین جاتے ہیں یا چین کا کوئی قائد یہاں آتا ہے تو اس کو غیر معمولی پذیرائی ملتی ہے اور استقبال ہوتا ہے۔ تو یہ نمایاں فرق اس وجہ سے بھی ہے کہ نریندر مودی کو وہاں ایک اعتبار سے امریکہ سے دوری کی وجہ سے وہاں پریشانی پشیمانی میں ایک اپنے لیے ایک نئی جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور چین کے ساتھ ان کے بڑے کشیدہ تعلقات تھے، مطلب ماضی قریب تک اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ان کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگرچہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے بیانات دیے ایک دوسرے کے بارے میں کہ جی ہم شراکت دار ہیں، یعنی پارٹنرز ہیں، ایڈورسریز نہیں ہیں، یعنی کہ رقیب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے معاملات میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ نے تقابل کیا وہ درست کیا، اور لیکن ایک قیاس آرائی بھی ہو رہی ہے کہ بھارت بھی یہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ بہت برے طریقے سے صدر ٹرمپ نے اسے ٹھکرایا ہے تو کسی طریقے سے وہ کوئی نیا بلاک تلاش کرے۔ ایک برکس میں تو پہلے سے موجود تھا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کوئی وہ بادل ناخواستہ ہی آیا تھا، پاکستان پیش تھا، پاکستان سے سبقت لینے کے لیے وہ وہاں آیا تھا تاکہ پیچھے نہ رہ جائے۔ لیکن روس کی ایک تجویز ہے کہ روس، چین اور ہندوستان کو ملا دیا جائے تاکہ اسے ایک نئے بلاک کی تشکیل دی جائے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں خوش ہونا چاہیے، اطمینان کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی شان و شوکت چین میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تھین میں بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذرا غور سے ان تمام بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا عالمی منظر نامے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور پاکستان اور چین کے تعلقات پر خدا نخواستہ کوئی اثر تو نہیں پڑ سکتا، کیونکہ مجھے یہ شک ہے اور بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کو تھوڑا سا بھی موقع ملا تو پاکستان اور چین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا امکان تو نہیں ہے، لیکن بھارت اپنی بھرپور کوشش کرے گا۔ اور اس موقع پر جب کوارڈ کانفرنس سے متعلق اطلاع دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی انڈیا کا دورہ منسوخ کر چکے ہیں، تو واقعی آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے۔ اچھا یہ بتائیے سردار صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایس سی او کانفرنس میں بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ یہ انہوں نے ہندوستان کا ذکر کیا ہے، تمام ایس سی او کے ارکان اور وہاں جو باقی ان کے ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں یا مہمان جو آئے ہوئے تھے ان سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا یہ جو
ہندوستان کی جو کارروائیاں ہیں، جو ان کے نیٹ ورکس موجود ہیں افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں میں، جو پاکستان کی مغربی سرحد سے اپنے پراکسیز کے ذریعے ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملے کرواتے ہیں، جس میں جعفر ایکسپریس شامل ہے، جس میں خضدار شامل ہے، جس میں 2021 سے لے کر اب تک جو ہے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سویلینز بھی شامل ہیں اور فوجی افسران اور جوان بھی شامل ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ذکر کیا۔ اور اچھا سردار صاحب، آج نا چینی صدر شی جن پنگ نے ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ایس سی او ترقیاتی بینک کی ایک تجویز سامنے دی، اور اس ایسے میں آپ پیرالل آپ کے بعد دیکھیں تو امریکی ایک تجارتی ٹیرفز کی ایک جنگ بھی پوری چل رہی ہے۔ اس ماحول میں یہ ترقیاتی بینک، یعنی یہ اسپیشلی ایس سی اوز کے پلیٹ فارم میں جو ممالک ہیں، وہ اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس تجویز کو امپلیمنٹ ہونے کے طور پر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ تجویز اپلیکیبل ہے اور یہ کتنے عرصے میں ہو سکتی ہے؟ ایس سی او کے جو بھی سٹرکچرز ہیں اس میں ایک انٹر بینک کنسورٹیم پہلے سے موجود ہے، یعنی اس نے جو ہے ایس سی او کے ارکان کے بینکاری کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک اعتبار سے ڈھانچہ تو موجود ہے، بنیاد موجود ہے۔ اب جو ایک ترقیاتی بینک کو قائم کرنا ایک بہت اہم قدم ہے۔ چین کے پاس ایک اس قسم کا ترقیاتی بینک پہلے سے موجود ہے، اسے اے آئی آئی بی کہتے ہیں، اور وہ بی آر آئی کی مدد کرتا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے۔ آپ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ چین کی تقریباً سرمایہ کاری اس قسم کے 140 ممالک میں ہے، جس میں وہ انفراسٹرکچر میں مدد کرتا ہے ممالک کی۔ بنیادی طور پر یہ ممالک جو ہیں وہ افریقہ ہے، لاطینی امریکہ ہے، ایشیا ہے، یورپ ہے۔ تو ایک قسم کا ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے۔ اب جب آپ شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ترقیاتی بینک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ماضی میں روس کے کچھ تحفظات رہے، ہندوستان بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ اگر بن جاتا ہے تو یہ یوں سمجھے کہ امریکہ کے قائم کردہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور وہ کون سا مالیاتی، جس کو ہم بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، کیونکہ جو شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممالک ہیں، ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً عالمی جی ڈی پی کی 23% کے قریب ہے، اور ان کے پاس تقریباً 20 سے 25% تیل کے اور دوسرے جو ہے فاسل فیولز کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی میں بھی یہ بہت ترقی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے عالمی مالیاتی نظام میں بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، اور امریکہ کے لیے یہ بہت بری خبر ہوگی، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جو برکس میں، جس میں روس، ہندوستان اور چین شامل ہیں، انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو امریکہ میں بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے اس کو ایک دھچکا پہلے سے لگ چکا ہے۔ اگر یہ شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بینک بنتا ہے تو یہ سمجھے کہ ہم ایک نئے عالمی نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سردار مسعود، بات کر رہے تھے ایس سی او کانفرنس کا اعلامیہ اور شی جن پنگ کی جو تجاویز ہیں وہ بذات خود مستقبل کی طرف ایک نظر بتا رہی ہیں کہ خطہ کس طرف جا رہا ہے، اور چاہے اس کے کہ امریکہ کے جو ٹیرف وار ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، امریکہ کے لیے بھی یہ بہت زیادہ تھریٹنگ ہے۔ پاکستان فرنٹ اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ہی ملک میں پھر سے ڈیم ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر سال 2 سال کے بعد جب سیلاب میں اربوں خربوں کا نقصان ہو جاتا ہے تو کیوں قوم کو ڈیم پول بنانے کے لیے ایسی بحث چھیڑی جاتی ہے جو دریاؤں کا پانی اترنے کے ساتھ ہی ختم بھی ہو جاتی ہے؟ پھر حکمران، عوام اور پالیسی ساز لمبی تان کس ہو جاتے ہیں۔ 2022 کے سیلاب کو لیں، موسمیاتی تبدیلی کا ڈنڈورا پیٹا گیا، لیکن ٹھیک 2 سال بعد آج ہم پھر موسمیاتی تبدیلی کا رونا ہی رو رہے ہیں۔ وزیر اعظم تب بھی شہباز شریف صاحب ہی تھے، لیکن باتوں کے علاوہ عملی طور پر کچھ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب کے برس سیلاب نے تباہی مچائی، ٹھیک ٹھاک تباہی مچائی۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلی اور ڈیمز نہ بنانے کا نوحہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے آبی ماہرین کو ڈنمارک بھیج کر شاید 2011 کی آبشار نما خوفناک بارش اور کلاؤڈ برسٹ سے نبٹنے کے اسپونج پارک سسٹم اور دوسرے طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ ماہرین کو چین بھجوا کر 600 نہروں کو
فلڈ فری بنانے کے طریقہ کار کی جانکاری حاصل کرنا ہوگی. جب وہاں نہیں چلے جائیں, سونامی سے نبٹنے کے طریقے سمجھنے ہوں گے. ایسی صورت میں ہی ہم قوم کو ہر قسم کے چیلنج سے نبٹنے کے لیے تیار کر سکیں گے. کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر موسمیاتی تبدیلی سے نبٹنے کے لیے پالیسی مرتب کی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ 2022 سے اب تک کوئی پالیسی کیوں نہیں بنائی جا سکی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اسے جواب دہ ٹھہرائے؟ یا اگلے برس ہمیں پھر یہی کہانی سننے کو ملے گی, وزیر اعظم صاحب 2022 میں بھی آپ ہی کی حکومت تھی. عالمی برادری نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے تقریباً $11 ارب دینے کے وعدے بھی کیے, لیکن ہم صرف 20% ہی حاصل کر سکے. اس ناکامی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہم خود ہیں. وزیر اعظم صاحب, آپ کے ہی وزیر خزانہ نے اسے پاکستان کی ناکامی قرار دیا ہے. 28 اگست کو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تسلیم کیا کہ 2022 کے سیلاب کے بعد بین الاقوامی ڈونرز کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہم قابل سرمایہ کاری منصوبہ پیش ہی نہیں کر سکے. وزیر خزانہ کے اس اعتراف کے بعد حکمرانوں اور پالیسی ساز قوم کو ڈیم فول بنانے کا سلسلہ بند کر دیں اور کچھ کر کے دکھائیں, نہیں تو وہی دائروں کا سفر ہے جو پچھلے 78 سالوں سے جاری ہے, یوں ہی چلتا رہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پانی بڑی مقدار میں موجود ہے اور دنیا میں صرف 35 ایسے ممالک ہیں جن کے پاس پاکستان سے زیادہ پانی کے وسائل ہیں, لیکن پانی کے وسائل کو مینج نہیں کیا جا رہا اور بڑھتی آبادی موجودہ وسائل پر مزید دباؤ ڈال رہی ہے. وفاقی, پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتیں ڈیمز بنانے کے حوالے سے ایک پیج پر نظر آتی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نپٹنا تو جنگی بنیادوں پر نئے ڈیمز بنانا ہوں گے, لیکن سندھ حکومت ان کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ڈیم ہوتا تو بھی آفات سے بچا نہیں جا سکتا تھا. وہ دریا کے راستے میں قائم آبادیوں کو سیلاب سے تباہی کی وجہ سمجھتے ہیں. یہ قدرتی آفتیں ہیں, اگر کوئی ڈیم ہوتے بھی تو بھی اس آفت سے بچا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات کریں تو یہ چیزیں پاسبل نہیں. ایسی اسکیمیں بنانی چاہیے, اس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی پانی کے نیچرل فلوز ہیں اس پہ کسی قسم کی آبسٹرکشن نہ ہو. پنجاب کے بھی کچے کے علاقوں میں یہی کمپلینٹ ہو رہی تھی کہ جی جو نیچرل فلوز ہے وہ لوگوں نے آبادیاں کی ہوئی ہیں, لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. اب کچے کے علاقوں میں وہاں پہ گھر بننے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس 60 سال پہلے کے ڈیموں کے علاوہ کچھ نہیں. کسی نئے ڈیم, کسی نئی کینال کے بنانے کا نام لے تو اس پر سیاست شروع ہو جاتی ہے, صوبائیت کے کارڈ کھیلے جاتے ہیں. ڈیم کی کمی اور نئی کینالز نہ بنانے کے باعث سیلابی پانی ذخیرہ کرنے کو جگہ نہیں, جس کی وجہ سے کبھی ہمیں پانی کی کمی ہے اور کبھی سیلابوں کا سامنا ہی رہتا ہے. پہلے کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نظر کیا گیا, پھر حال ہی میں اضافی بارش پانی اور سیلابی پانی کے بہتر استعمال کے لیے 4 صوبوں میں 6 کینال بنانے کے منصوبے کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. تاثر دیا گیا جیسے یہ 6 کینال پنجاب میں اور پنجاب ہی کے لیے بن رہی ہیں, جبکہ منصوبے کے تحت 2 کینال پنجاب, سندھ اور 1 کینال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بنتی تھی, تاکہ اضافی پانی سے پاکستان بھر میں لاکھوں ایکڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکے. اب ہماری ضد اور سیاست کی وجہ سے نہ نئے ڈیم بن رہے ہیں نہ نئی کینالز, جبکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیلاب اور بارشوں کے اب زیادہ خطرات کا سامنا ہے. دریاؤں کی اپنی جورسڈکشن تھی جو اللہ کی طرف سے, نیچر کی طرف سے جو ہے اسائن ہوئی تھی ان کو, اس میں انسانوں نے جو ہے انٹرفیئر کیا ہوا تھا, قبضہ گروپ بنا ہوا تھا. تمام تر دریائے جو تھے ان کے دھارے کے اندر اس میں انسانوں نے جو ہے انٹرفیئر کیا ہوا تھا. یہ ہر دفعہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں جی بلینز کا نقصان ہو گیا ہے, کبھی ہم یونائٹڈ نیشنز کو اپیل کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے اعمال جو ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرتے. اگر فوجی حکمرانوں نے 2 ڈیم بنا لیے تو اب اگر جن ڈیموں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو 15 سال لگیں گے بنتے ہوئے. اس ڈیموں کا انتظار کرتے ہوئے بنائیں, سینکڑوں درجنوں چھوٹے ڈیم بنائیں جو 2 سال میں یا 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر جو ہے مکمل ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ کیا ڈیم واقعی سیلابی خطرات کا ایک پائیدار اور سب کے لیے قابل قبول حل ہو سکتے ہیں, یا پھر پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیلابی بحران سے نمٹنے کے لیے ایسے متبادل راستوں پر غور کرنے کا وقت آ گیا ہے جو زیادہ مؤثر اور کم متنازع ہوں. ڈیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان کے پانی, خوراک اور توانائی کے بحران کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں, بلکہ آپ پاشی اور پن بجلی کے لیے پانی ذخیرہ کر کے ملک کو سہارا دے سکتے ہیں. حکومت ڈیمز بنانے کی پلاننگ کر رہی ہے, لیکن ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس ڈیمز بنانے والے منصوبے کو احمقانہ, وقت اور پیسے کا ضیاع قرار دیتے ہیں. ڈاکٹر حسن عباس کا یہ کہنا ہے کہ نئے ڈیم بنانے کی بجائے ہمیں پاکستانی دریاؤں میں ایکوا فائر کے خزانے سے استفادہ کرنا چاہیے. وہ ایکوا فائر کو ہائیڈرولوجیکل معجزہ قرار دیتے ہیں.
ڈاکٹر حسن عباس کے مطابق ہمارے دریاؤں میں ریت کے نیچے پانی کا ذخیرہ 3500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس کی اوسط چوڑائی 650 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق دنیا کے کسی ریور سسٹم میں ایکوافائر کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر حسن عباس کے مطابق پاکستان میں دریا کی ریت کے نیچے دبے پانی کا یہ خزانہ 500 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو ہماری 3 سال کے لیے کافی ہے، جبکہ ڈیم صرف 30 دن کے لیے پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں ایکوافائر کو استعمال میں لانے کے لیے ریور بینک فلٹریشن سسٹم دریا کناروں پر لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سسٹم ڈیمز کے مقابلے میں انتہائی سستا ہے، جسے چلانے کے لیے سولر سسٹم کی مدد لی جا سکتی ہے۔ یہی نہیں، یہ سسٹم 2 سے 3 ماہ میں فعال بھی ہو سکتا ہے، جبکہ انڈس سسٹم پر جن ڈیمز کو بنانے کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے کئی ہزار ارب ڈالر اور 8 سے 10 سال کا وقت چاہیے۔ ڈاکٹر حسن عباس کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام ڈیم بن بھی جائیں تو سیلاب نہیں روک سکتے۔ دوسرا، ان کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 2-2.5 ہزار ایکڑ فٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر حسن عباس ڈیمز کے ہی خلاف نہیں، وہ انڈس ریور سسٹم پر موجود بیراجز کو ختم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہانی صفر سے شروع کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایکوافائر کا یہ ذخیرہ پاکستان جیسے زرعی اور 25 کروڑ آبادی والے ملک میں پانی کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے؟ ماہرین ڈاکٹر حسن عباس سے اس معاملے پر اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 3 سے 4 فصلوں کے لیے ہمیں سارا سال پانی کی ضرورت رہتی ہے۔ ایکوافائر سسٹم یہ ضرورت پوری نہیں کر سکے گا۔ در حقیقت پاکستان میں اصل مسئلہ پانی کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے۔ ڈیمز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اس گیپ کو پورا کر سکتے ہیں، یہی ڈیمز کا بنیادی مقصد بھی ہوتا ہے۔ ماہر آبی امور ظفر اقبال بٹو کے مطابق پاکستانی دریاؤں میں سالانہ 140 ملین ایکڑ فٹ پانی بہتا ہے، جس میں سے ہمارے موجودہ ڈیم 10% یعنی 14 ملین ایکڑ فٹ ہی ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ 90% پانی تو ہم بغیر سٹوریج کے ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فرق سے نپٹنے کے لیے ڈیم بننا ضروری ہے۔ ظفر اقبال بٹو کا کہنا ہے کہ مونسون کے 3 ماہ میں پاکستان میں 85% بارش ہوتی ہے، جبکہ باقی پورا سال 15% بارش ہوتی ہے، لیکن ہمیں پانی کی ضرورت سارا سال رہتی ہے۔ اگر پاکستان میں 12 ماہ بارش ہو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں ڈیمز کی ضرورت نہیں، لیکن ملائیشیا جہاں پورا سال بارش ہوتی ہے وہاں بھی ڈیم بنائے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ڈیم ہی واحد حل ہے۔ انجینئر ظفر اقبال بٹو کے مطابق امریکہ میں 27,000، چین میں 24,000 اور بھارت میں بھی 6,000 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیمز ہیں جو ڈیمز کی افادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ظفر اقبال بٹو کا کہنا ہے کہ ڈیم سیلاب یقیناً نہیں روک سکتے، لیکن ہمیں خشک سالی سے ضرور بچا سکتے ہیں۔ پاکستانی دریاؤں پر بھارتی ڈیمز کی موجودگی میں ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے مغربی دریاؤں سندھ، کابل، سوات اور دریائے سواں پہ ڈیمز بنا کر اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ پاکستان کو اوسطاً 21% پانی کی کمی کا سامنا رہتا ہے، جو پچھلے سال 40% تک پہنچ گیا تھا۔ خشک سالی سے بچنا ہے تو ہمیں ڈیم بنانا ہوگے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ صرف ڈیم ہی ہمارے تمام مسائل کا حل نہیں، لیکن اس سے فرار بھی ممکن نہیں ہے۔ درست وقت پر درست فیصلے ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ظفر اقبال بٹو کا کہنا ہے کہ 1967 میں ورلڈ بینک نے دریائے چناب پر ضلع چنیوٹ میں چنیوٹ ڈیم تجویز کیا، جس کا مقصد دریا کے اضافی سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنا تھا۔ ڈیم کی جگہ چنیوٹ شہر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے چناب پر موجود ریلوے پل سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مٹی اور پتھر سے بنایا جانے والا یہ ڈیم 55 فٹ بلند ہوگا اور 9 لاکھ ایکڑ فٹ تک پانی ذخیرہ کر سکے گا۔ اس ڈیم سے 80 میگا واٹ تک بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ دیکھتے ہیں یہ ڈیم کتنے سیلاب گزرنے کے بعد بنتا ہے۔ دبئی میں قائم زرعی تحقیقاتی ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار بائیو سیلائن ایگریکلچر میں آبپاشی کے سائنسدان ڈاکٹر اسد قریشی کے تحقیقاتی مقالے کے مطابق پاکستان زیر زمین پانی استعمال کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے، جو دنیا میں زیر زمین سے نکلنے والا 9% پانی استعمال کرتا ہے، جبکہ زیر زمین سے کاشت ہونے والے کل عالمی رقبے میں سے 4.6% ہی پاکستان میں زیر زمین پانی سے کاشت ہوتا ہے۔ پاکستان میں 1953 سے 56 کے درمیان ٹیوب ویل آبپاشی کا مؤثر ذریعہ بن گیا، جس نے تیزی سے ترقی کر کے 1984 سے 95 تک 40% رقبہ ٹیوب ویل کی مدد سے سیراب کیا گیا۔ 85% ٹیوب ویل پنجاب، سندھ میں 6.4، بلوچستان میں 4.8 اور 3.8% خیبر پختونخوا میں ہے۔ پنجاب میں 3/4 جبکہ سندھ میں 1/4 رقبے پر زیر زمین پانی کا معیار بہتر ہے۔ پنجاب کے زیر کاشت 50% علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح 6 میٹر تک گر چکی ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال بٹو کے مطابق ہم اس وقت اپنی 50 سے 60 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ٹیوب ویلز کی مدد سے پوری کر رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں ٹیوب ویلز کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔
جو ہر سال زمین کے نیچے سے ایک دریائے سندھ کے برابر پانی نکال لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے چلی گئی ہے۔ پاکستان کو پانی کا بحران کا سامنا ہے اور یہ تیزی سے واٹر سٹریس کی درجہ بندی سے نکل کر واٹر سیکرس درجہ بندی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ملک کے بڑے شہروں میں بھی پانی کی کمی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی ایک مثال لاہور ہے۔ پینے کے پانی کو زمین سے نکالنے کے لیے 30 سال قبل جو بور 200 فٹ تک کرنا پڑتا تھا، اب وہ 800 فٹ پر میسر آتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے ایکوا فائر کو پمپ آؤٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو آنے والے وقت میں ہمیں نئے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈیم پر چھڑی اس ڈیبیٹ پر بات کرنے کے لیے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس اور سابق وزیر آبپاشی پنجاب محسن لغاری صاحب۔ سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں سے مستقبل میں بچنا ہے، پاکستان کی ضرورت ڈیم ہے یا کوئی اور متبادل راستے بھی ہیں؟ اس پر ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر حسن عباس صاحب، آپ کا ایک بڑا زبردست سا چھوٹا سا آئیڈیا، کیونکہ چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کسی آبی ماہر نے اس بات کو ڈسکور ہی نہیں کیا کہ آپ جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیمز بنانے کے منصوبے ہیں یہ امکانہ بھی ہیں، یہ وقت اور پیسے کا ضیاع بھی آپ نے قرار دیا، اور بلکہ نئے ڈیم بنانے کی وجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی دریاؤں میں سے جو ایکوا فائر ہے اس کے خزانے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ذرا آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہے، 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے، پانی کی ضروریات یہ پوری کر سکے گا؟ یہ بتائیے۔ جی دیکھیے، یہ بالکل پانی کی ضروریات پوری کر سکے گا، بلکہ اگر جو آپ اپنا نہری نظام دیکھیں تو نہری نظام کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں جو کہ بالکل جب سے یہ نہری نظام بنا ہے اس وقت سے چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کا نہری نظام ہے اس میں جب خشک سالی ہوتی ہے، دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو ٹیل اینڈ پہ پانی نہیں پہنچتا اور باقی فارمرز کو پانی کم ملتا ہے۔ تو جو انٹرمیٹنسی ہے آپ کے سرفیس واٹر فلو کی، اس سے یہ آپ کی کینال واٹر سپلائی امپیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سیلاب آتے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی کینال کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو وہ کینال میں سلٹ بہت زیادہ چلی جائے گی، ریت اور مٹی بہت زیادہ چلی جائے گی۔ تو اس لیے نہ تو یہ آپ کا کینال والا سسٹم زیادہ پانی کو ہینڈل کر سکتا ہے، نہ کم پانی کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ یہ بس ایک ایوریج جو ہے، اگر آپ کا وہ سسٹم چل رہا ہو تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے، ادروائز یہ دونوں طریقے سے پرابلم دیتے ہیں آپ کو۔ دوسرے نمبر پہ کینال جو ہے اس کے بیچ میں جو پانی کی تقسیم ہے وہ باریوں کے حساب سے ہوتی ہے، اور وہ باریوں کے حساب سے پھر بہت سے ہمارے جو ہے وہ سوشل مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، پانی کے جھگڑے ہوتے ہیں، میرا پانی تیرا پانی، تم نے زیادہ لے لیا میں نے کم لے لیا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا سوشل مسئلہ جو ہے یہ اس کینال اریگیشن سسٹم کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو آپ کا کینال اریگیشن سسٹم ہے یہ انجینئرز نے بنایا ہے، یہ ایگرونومسٹ نے نہیں بنایا، اور انجینئر نے اپنے حساب سے نمبر کیلکولیٹ کر لیے، ٹائم کیلکولیٹ کر دیا، ایریا کے حساب سے فارمولے بنا دیے کہ جی اتنا ایریا ہے تو اتنا پانی ملے گا، اتنے دیر کے لیے ملے گا۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہے آپ کی ایگرونومیکل ریکوائرمنٹس کے حساب سے۔ یہ سسٹم اس کو بالکل نظر نہیں آتا کہ کھیت میں پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ جب کھیت میں بیج لگ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ اتنا ہی پانی دیتا ہے، کھیت میں جس وقت فروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ اتنا ہی پانی دیتا ہے، اور جب کھیت جو ہے وہ خشک ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ اتنا ہی پانی دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اب ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف آنا ہے، ہمیں ایسا سسٹم چاہیے جو 24/7 پانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پورا سال پانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ایگرونومیکل ریکوائرمنٹس کے حساب سے پانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نا اس وقت جس پوزیشن پہ ہوں تو مجھے لوگوں کو کوئی خبر دینی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ جو اتنا زیادہ پانی آیا بارشوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، جس میں ہزاروں مویشی مارے گئے، اربوں کھربوں کا نقصان ہوا، لوگوں کا، کسانوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جو آپ کا طریقہ ہے ایکوا فائر کے ذریعے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اس والے جو معاملات میں جو ہر سال بعد یا 2 سال بعد ہمیں لاحق ہے نقصان کی شکل میں، ہم اس سے کوئی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم اس کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں؟ جی اس کے نقصان کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پانی کے ایکویفر کی میں بات کر رہا ہوں جو دریاؤں کے نیچے ہے، وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ بتدریج
اوور مینی ایئرز اپنی انویسٹمنٹ کرتے جائیں اور اپنے نہری نظام کو اس ایکویفر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو آپ کے یہ جو مسائل ہیں انٹرمیٹنسی کے, ہائی فلڈ کے, لو فلڈ کے, یہ سارے آپ کے سالو ہو جاتے ہیں اور کسان کو بہتر پانی مسلسل ملتا ہے. ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, لیکن ابھی ہم نے دعوت دی ہے صوبائی وزیر آبپاشی, سابق صوبائی وزیر آبپاشی محسن لغاری صاحب, ان سے بھی ذرا مزید بات کر لیتے ہیں. محسن لغاری صاحب, میں مختلف آبی امور اور ایکسپرٹیز کی اگر بات کروں نا تو بھائی اب ڈائیورٹ ہو گیا ہے ذہن لوگوں کا. میں ذرا آپ کی موجودگی میں جانا چاہتا ہوں, جیسے کہ ماہر آبی امور ہے ڈاکٹر حسن عباس, وہ ڈیمز بنانے منصوبے کو اہمکانہ قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وقت کا بھی ضیاع ہے, یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے. وہ کہتے ہیں نئے ڈیم بنانے کی بجائے ہمیں پاکستانی دریاؤں میں ایکوافائر کے خزانے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. ایکوافائر کو ہائیڈرولوجیکل معجزہ قرار دیتے ہیں. کیا یہ ذخیرہ پاکستان جیسے زرعی اور 25 کروڑ آبادی والے ملک پانی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے سر؟ اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ سلمان, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اکثر جگہ پہ کانفرنسز وغیرہ پہ ملاقات رہتی ہے. ان کی باتیں میرے جیسے کم عقل انسان سے تو ذرا اونچی ہیں, لیکن پھر ایسا ہی ہے جب آئنسٹائن تھیوری اپنی پیش کیا کرتا تھا تو لوگوں کو نہیں سمجھ آیا کرتی تھی. تو دنیا میں تو ابھی تک ایسا کہیں نہیں ہو رہا. تو ڈاکٹر صاحب کی تجاویز ہیں, شاید وہ پریکٹیکل ہوں, لیکن ابھی تک دنیا میں کہیں یہ پریکٹس نہیں ہوتا کہ دریاؤں کے بیچ میں سے بے تحاشا پانی محدود حالت نکالا جا سکتا ہے. لیکن کتنا؟ ہمیں تو تقریباً 100, 150, 125 ملین ایکڑ فیٹ پانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو 125 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہم زمین سے نکالیں, پھر اس کو پائپس کے ذریعے, وہ کہتے ہیں نہری نظام بھی نہیں ہونا چاہیے, پائپس کے ذریعے ہم اس کو ہر جگہ سپلائی کریں. تو یہ اوور رائڈ بھی ہو جائے گا, یہ بھی جملہ کن فیکون کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا باقی تو جیسے میں نے عرض کیا, جیسے کہ آئنسٹائن کی باتیں اس کے وقتوں میں لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کرتی تھی. میری بھی عقل محدود ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات زیادہ سمجھ نہیں آتی. ڈاکٹر حسن صاحب کی چلے بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, شاید آپ کی بات کسی کو سمجھ آئے. تو مجھے آپ یہ بتائیں سادے الفاظ میں, ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں یہ سیلاب آتے ہیں اور ویژولز بھی سیم ہیں, اور جانوروں کی بھی علامتیں ایسے ہیں, اور انسان بھی دنیا سے ایسے جا رہے ہیں, اربوں کھربوں روپے کا نقصان بھی کروا رہے ہیں ہم ہر سیلاب کے اندر. سر صرف یہ کہہ کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, صرف یہ کہہ کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا, صرف یہ کہہ کہ انوائرمنٹل تبدیلیاں اتنی آ گئی ہیں, تو ہم ہر جسے کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے مبرہ تو نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں. مگر دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں نا جنہوں نے ان تمام چیزوں کی روک تھام کی ہوئی ہے, اپنی پبلک کو بچایا ہے, ان کی مال متا کو بچایا ہے. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی میں آپ کی اصلاح کر دوں. فلڈز ہر جگہ آتے ہیں. چین جہاں پہ دنیا کا سب سے بہترین انفراسٹرکچر اور وسائل بھی ان کے پاس ہیں, وہاں بھی اس طرح فلڈز آتے ہیں. یہ ایک قدرتی آفت ہے جس کے اوپر انسان بے بس ہے. کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر ہم یہ سکتے ہیں کہ جو دریاؤں کے راستے میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہاں پہ پرماننٹ آبادیاں نہ کرنے دیں. ہوتا یہ ہے, ابھی ہم دریائے راوی کی اگر بات کر لیں, ہماری تو توجہ صرف ایک ہاؤسنگ کالونی پہ رک گئی ہے, لیکن اس سے بہت بڑی بات ہے. جب دریا میں پانی کم آتا ہے تو لوگ دریا کے اندر آ کے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں, دریا کے وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں دریا ہمارے ریور بیڈ بھی کہتے ہیں, اس کے اندر اچھا ہماری اس کے اوپر قانون سازی ہے. ہم جو ہے ریور پلینز کے اندر, آپ نے ریور پلینز ایکٹ ہے ہمارا کہ دریا کے اندر پکی آبادی نہیں کی جا سکتی. مارکڈ ہے, یہ فلڈ زون 1 ہے, یہ فلڈ پلین زون 2 ہے, یہ فلڈ پلین زون 3 ہے. ان کے اندر فلڈ پلین زون 3 کے اندر آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اونچی جگہ پہ بنانا ہے. فلڈ پلین 2 کے اوپر آپ نے کرنا ہے تو اس سے بھی آپ نے, فلڈ پلین زون 1 کے اندر آپ نے بالکل کوئی کنسٹرکشن نہیں کرنا. ہوتا یہ کہ جب بہت عرصے تک پانی نہیں آتا تو لوگ اس کے اندر انکروچ اپون کر جاتے ہیں. پہلے کسی نے ایک جگہ گھر بنایا, پھر اس نے 2 گھر بنائے, 10 گھر بن گئے. پھر انہوں نے اپنے کسی تعلقات سے کسی انفلوئنشل آدمی کو کہا کہ سانو بجلی چاہیے, تو اس کو وہاں پہ بجلی مل گئی. ہمیں یہاں پہ سڑک جیسا آج کل ہوا ہے, جی ہمیں سڑک چاہیے. تو پھر وہ کچی آبادیاں جو ٹیمپریری ہوتی ہیں آہستہ آہستہ پکی ہو جاتی ہیں, اور ان پکی آبادیوں کو پھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے. جب میرے پاس یہ ذمہ داری تھی اریگیشن والی, تو ایسے جب آیا تو میں نے اپنے جب فیلڈ انجینئرس کو کہا, میں نے کہا یار قانون کہتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ نہیں, تو مدد لو جا کے ڈی سی صاحبان سے, ان کو کہو کہ ان کو ہٹائیں یہاں سے. تو وہ بیچارے کہتے تھے کہ سر یہ جو ہیں جو انکروچمنٹس ہیں, جب ہم جاتے ہیں اور وہ جو انہوں نے اپنے ذمہ دارہ بند بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے وسائل کے ساتھ, ٹریکٹر وغیرہ لگا کے کہ پانی ان کی طرف نہ آئے. ہوتا کیا, جب پانی اتنا پھیل کے جا رہا ہے تو اس کا زور کم ہے, اور جب وہ چھوٹی سی جگہ پہ جا رہا ہے تو اس کا زور بڑھ گیا, زیادہ ہے. بالکل ایسے. تو وہی اس کا زور توڑنے کے لیے یا اپنے اس میں, تو لوگ اپنے زمین کو بچانے کے لیے دریا کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بند بنا. نہ اربن پلاننگ ہے, نہ ہماری رورل ایریا کے اندر پلاننگ ہے. یہ پلاننگ کرنی کس نے؟ پلاننگ تو ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا نا. یہ قانون عمل درآمد جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو قانون ہے یہ تو ہیں,
لیکن ان پہ عمل درآمد کرتے وقت وہی مشکل ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا میرے وہ جو انجینئرس سے وہ کہتے ہیں سر ہم ان کو روکتے ہیں تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ پرائیویٹ بلڈوزرز لگا کے اور وہ ان کے بندوں کو جو دریا کا راستہ روک رہے ہیں ان کو مزید مضبوط کرتے ہیں کہ یہاں پہ آبادی نہ ڈوب جائے. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہاں پہ آبادی کا آنا جو تھا وہ پہلے دن سے ہی قانون کی خلاف ورزی تھا. ہمیں تو وہ جسے کہتے ہیں نا نپ پرابلم ان دا بٹ کہ بھائی جب وہ پہلے 2-4 گھر بناتے تو ہم ان کو منع کریں. ضلعی انتظام ڈپٹی انتظامیہ کا کام ہے نا یہ کہ بھئی یہاں تم پکے گھر نہیں اور بنا یہ کہ سکتے. اگر مارچ میں اطلاع دے دی گئی تھی تو مارچ سے ہی اگر ان تمام چیزوں کو پریکاشن میئرز لے لیے جاتے تو شاید اتنی تباہی نہ ہوتی. سیلاب تو دنیا لیکن میں پانی تو بہت زیادہ ہے, وہ تو اس میں تو نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا اختیار ہے. مطلب اور پھر دیکھیں چناب اور راوی اور بیاس کے اندر پانی ہے, جہلم کے اندر نہیں ہے. منگلا ڈیم ابھی اپنی جو اس کی ایکسپیکٹڈ لیول تھا بھرنے کا وہ نہیں بھرا کیونکہ جہلم کے کیچمنٹ ایریا میں بارشیں نہیں ہوئی اس طرح جس طرح ہونی چاہیے. تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے, اس پہ اختیار کسی کا نہیں ہے. اور بھارت کی آبی جاریت کو بھی کر سکتے اس کے اندر ڈال کے بھائی تو پھر ایک دم سپل ویز کھول دینا. کیا بھارت نے پھر اپنے لوگوں کو بھی اسی آبی جاریت کے اندر ڈبو دیا؟ وہ آہستہ آہستہ چھوڑنا کچھ اور ہے اور پھر میں وہ بھرنے دینا اور پھر سلمان پھر پتہ نہیں میری بات شاید لوگوں کو پسند نہ آئے. تو کیا جو ہندوستان جو ایسٹرن سائڈ کے اوپر پنجاب میں ادھر لوگ جو ڈوبے ہوئے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی جاریت کی گئی ہے؟ ان کے اختیار سے باہر تھا. ان کے جو ریزروائرز ہیں پانی جمع کرنے والے وہ بھر گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ محسن لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.